नाजरीन आदाब, आवाज़ दी वॉइस में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अब्दुल हई ख़ान। नाजरीन, हमारा आज का मौजू है हिंदुस्तान में मदारिस और उनका निज़ाम। इसमें शक नहीं कि मदारिस हिंदुस्तान में मजहबी तालीम का सरचश्मा है, लेकिन कभी कभी उनको तनाज़ात का शिकार होना पड़ता है। और उसकी वजह यह है कि जब मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों को और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से मवाजना किया जाता है तो ज़्यादातर ये इल्ज़ाम उनको झेलना पड़ता है कि रोज़गार के उनके यहाँ कोई मौक़े नहीं हैं। तो लेकिन सवाल यह है कि मदारिस जदीद तालीम को क्यों नहीं अपनाना चाहते? मदारिस सरकार के मदरसा बोर्डों से वाबस्ता क्यों नहीं रहना चाहते और सरकारी स्कीमों से फ़ायदा क्यों नहीं उठाना चाहते? नाज़रीन, इन्हीं सवालात का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मौलाना राशिद ख़ान साहब, जो दिल्ली के जामियातुल अबरार अल इस्लामिया के डायरेक्टर हैं और हिंदुस्तान में और भी कई मदारिस चलाते हैं और इस्लामी तालीम के माहिरीन में उनका शुमार होता है। मौलाना राशिद ख़ान साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा, जो हमारे आज का मौजू है कि हिंदुस्तान में मदारिस और उनका निज़ाम, इस पर काफ़ी दिनों से बहस चल रही है, तो आप हमें ये बताने की ज़हमत करें कि जब मदारिस को सरकार कोई स्कीम देना चाहती है या मदारिस का इंदराज करना चाहती है अपने यहाँ, या मदारिस को मदरसा बोर्ड से मुल्हिक कराना चाहती है, तो इस पर एतराज़ात क्यों खड़े हो जाते हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे दावत दी अपने इदारे में। तमाम का कुरान का मैं बेहद ममनून हूँ। आपने फरमाया कि मदारिस हुकूमत की तरफ से जो कुछ रियायतें दी जाती हैं उनकी मुखालफत क्यों करते हैं। मुझे इससे इत्तिफाक नहीं है, इसलिए कि आज से नहीं, जब से हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ उससे पहले तो जो इदारे चल रहे थे, तो दिल्ली की में ही हज़ारों मदारिस ऐसे थे जिसमें तमाम तरह की तालीम दी जाती थी, यानी असरी उलूम में वो महारत रखते थे। और मैं समझता हूँ कि दुनिया की जो बड़ी और अहम और क़दीम तरीन यूनिवर्सिटी है जामिया अज़हर, वो आपके सामने मौजूद है और वो एक मुस्लिम मुल्क में मौजूद है और उसमें तमाम ही डिग्रियाँ दी जाती हैं, वो उससे आप तमाम हज़रात वाकिफ़ हैं। जहाँ तक हमारे मुल्क का ताल्लुक़ है, तो मेरी वाक़फ़ियत में चंद ही इस तरह के मदरसे हैं जो मख़सूस जिनको कहा जा सकता है, जिसमें हदीस, तफसीर, कुरान की जो तालीम दी जाती है, फ़िक़्ह की तालीम दी जाती है, वो तख़स्सुस है, जिसमें जो ख़ास शोबे हैं, जिसमें जो ख़ासी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। बाकी हिंदुस्तान के जो मदारिस हैं, मैं समझता हूँ कि 95% मदरसे वो हैं जिनमें प्राइमरी लाजिम कर दी गई थी एक ज़माने से। मैंने ख़ुद तालीम ऐसे ही मदरसे में हासिल की कि वहाँ पर 8वीं क्लास तक हर बच्चे के लिए लाजिम थी तालीम, उसके बाद ही दूसरी तालीम हासिल कर सकते थे। मैं ख़ुद एक मदरसे का, जो मदरसा सिराजुल उलूम हिलाल इसराय संभल में है, उसका मैनेजर हूँ और वो यूपी बोर्ड से उसका इलाक़ है और उसमें तकरीबन 36 हमारे यहाँ टीचर्स तालीम दे रहे हैं, जिसमें 1000 बच्चे बच्चियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये जो है कि मदारिस फ़ायदा नहीं उठाना चाहते या नहीं उठा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये शायद इल्ज़ाम है, इसकी हकीकत कम है। जैसे सा आपने कहा कि गैर मुल्कों में भी, और इसमें आपने जामिया अज़हर का, जो ज़ाहिर है दुनिया में बहुत बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी है और उसमें तालीम हासिल करने के बाद डॉक्टर भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, तो यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि जो हमारे ख़ास तौर से हिंदुस्तान में जो तनाज़ा चल रहा है मदारिस के सिलसिले में, कि जदीद तालीम से भी उन बच्चों को आरास्ता किया जाए जो सिर्फ़ दीनी निसाब पर मुनहसर हैं। एक तो ये है, और दूसरी यह है कि जब तमाम और जो बड़े बड़े मदारिस हैं, बड़े मदारिस तो एक तरफ हैं, जैसे दारुल उलूम देवबंद है, नदवतुल उलमा है, या और दूसरे मदरसे हैं, बनारस में हैं, तो कुछ मदरसे जो छोटे छोटे हैं वो उनसे उनका इल्हाक़ है।
لیکن وہی مدرسے اگر اپنے یہاں بھی یا ان مدرسوں میں وہ جدید نظام، آج دنیا تمام مدارس میں بلکہ بہت سی جگہوں تو مدارس ہیں بھی نہیں، دینی تعلیم اسکولوں میں ہی پڑھائی جاتی ہے، دینی تعلیم بھی ایک سبجیکٹ کے طور پر ہے، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ روزی روٹی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی، دیکھیے دینی تعلیم سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جو لوگ پڑھوانا چاہتے ہیں بچوں کو وہ دینی تعلیم بھی پڑھوائیں، لیکن یہاں سوال اس بات کا ہے کہ جو تعلیم بھی، وہ تو ٹھیک ہے کہ سب کو ایک ساتھ روزی روٹی نہیں ملتی آگے پیچھے، لیکن جو تعلیم وہ حاصل کر کے آئیں وہ کم سے کم ان کو اس قابل بنائے کہ وہ سماج میں اور اپنی سوسائٹی میں روزی روٹی کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیے آپ کا سوال صحیح ہے کہ ہمارے ایسے بچے تیار ہونے چاہیے کہ وہ روزی روٹی کے محتاج نہ ہوں، یہ آپ کا سوال اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن دینی تعلیم کو اس لیے حاصل نہ کیا جائے کہ ہمیں اس سے روزی روٹی حاصل کرنی ہے، بلکہ دینی تعلیم کو ایک مذہبی چیز سمجھ کر حاصل کیا جائے کہ وہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ مثلا نماز ہمیں اگر پڑھنی ہے تو اس کا سیکھنا لازم ہے، وہ کس انداز سے ادا ہوگی، روزے اگر رکھنے ہیں تو وہ کس انداز سے رکھے جائیں گے، ان میں کیا چیز ضروری ہے، حج کرنا ہے، اگر زکوٰۃ ہمیں دینی ہے تو اس زکوٰۃ کے لیے کیا لوازمات ہیں، ان تمام چیزوں کو جاننا یہ ہر مسلمان کے لیے بہرحال ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ روزی روٹی کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی ہم لوگوں کو حالات کے مطابق چلنا چاہیے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی 6 مہینے پہلے کی بات ہے، خود دارالعلوم دیوبند نے بھی ایک اجلاس کیا تھا، جمعیت نے اجلاس کیا تھا، اور اس میں ایک قرارداد منظور کی گئی باقاعدہ کہ دارالعلوم میں کسی بھی طالب علم کا داخلہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس نے ہائی اسکول کی اس کے پاس ڈگری نہیں ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں اسی لیے ہیں تاکہ تمام مدرسے والے ان تمام چیزوں کو اپنا لیں اور ہمارے بچے اس میں بھی پیچھے نہ رہیں۔ جی، تو اس سلسلے میں بھی بہرحال کوششیں ہو رہی ہیں، پہلے سے ہی چل رہی تھی، لیکن اب کوششوں کو اور زیادہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اور ہماری جتنی بھی مسلم تنظیمیں ہیں، مسلم ادارے ہیں، وہ ان چیزوں پر زور دے رہے ہیں کہ ہمارے بچے دوسری قوموں سے پیچھے نہ رہیں۔ خود میں اپنے آپ کے بچے کی مثال دیتا ہوں، میرے بچے نے اپنے ہی گاؤں کے مدرسے میں پہلے پرائمری کیا، پھر اس نے جو ہے حفظ کیا، پھر اس نے آگے بڑھ کر کے جو ہے عالمیت کی ندوے سے فضیلت کی، پھر اس نے گریجویشن جامعہ سے فائنل BA فائنل کیا، پھر MA، اور یہاں تک کہ انگلش اور عربی ڈپلومہ کورس بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو خود میرے اپنے بچے کی یہ مثال ہے۔ تو جہاں تک مذہبی تعلیم کا تعلق ہے انشاءاللہ نہ اس میں پیچھے ہوں گے، اور جہاں تک دنیاوی تعلق ہے تو انشاءاللہ اس میں پیچھے نہیں ہوں گے۔ خیر، ایک سوال میرے ذہن میں اور بھی ہے، اور جو سماج میں اکثر دیکھا جاتا ہے، دیکھیے کئی مدرسے، سینکڑوں کی تعداد میں مدرسے دارالعلوم دیوبند سے بھی ملحق ہیں، اور دوسرے بڑے مدارس ہیں ان سے ان کا الحاق ہے، وہ تقریباً اپنے کو مستند سمجھتے ہیں، لیکن بہت سے مدرسے ایسے ہیں جو گلی کوچوں میں کھلے ہوئے ہیں، جبکہ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اس نے اسکول، پرائمری اسکول الگ الگ دوری پر قائم کر رکھے ہیں، اور لوگوں کو سرکاری فائدہ یعنی جدید تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ صفائی کا، ستھرائی کا، کھانے کا، پینے کا، ان چیزوں کو بھی وہ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ جو بہت بڑی تعداد میں ایسے مدرسے ہیں جو گلی کوچوں میں کھلے ہوئے ہیں، تو آپ جو لوگ ذمہ داران ہیں اور جن کی اوپر تک پہنچ ہے، اور آپ لوگ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ان میں کون سے ایسے ہیں جو بچوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں اور کون مدرسے ایسے ہیں جن میں صحیح تعلیم ہو رہی ہے، تو ان کو مطلب راستے سے ہٹانے کے لیے کیا کوئی منظم یا کوئی ایسا پروگرام ہے آپ کا مستقبل میں؟ دیکھیے ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں، ہمارا الابرار فاؤنڈیشن، اس کے تحت لوگوں میں بیداری پیدا کرنا، اور اس طرح کے جو مکاتب گلی اور کوچوں میں چل رہے ہیں ان کو بھی توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ بچوں کا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ جو حکومتی ادارے ہیں اور حکومت کی طرف سے جو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے دوسری قوموں کو بھی، اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہ مہم ہم لوگ چلا رہے ہیں اور ہمیں اس میں کافی کامیابی بھی مل رہی ہے، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ جو بچوں کا ہمارے وقت ضائع کر رہے ہیں وہ بچوں کو امانت سمجھیں، اور جو حکومتی ادارے فائدہ پہنچا رہے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، مسلمانوں کے بچوں کا وقت ضائع نہ کریں، اور
اس طرح سے جو ہے مسلم قوم کے بچوں کو اندھیرے میں نہ دھکیلیں، ان سے میری یہ گزارش ہے۔ جی اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال میرا اور بھی ہے آپ سے کہ بچوں یعنی ایک عمارت ہے چھوٹی سی ہے، کسی نے مولویت کر کے یا ان کے وسائل ہیں انہوں نے گھر میں ایک مدرسہ کھول لیا، لیکن وہاں پر مدرسے کو چلانے کے لیے انتظامیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یا بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی مقامی کمیٹی ایک بنائی اور کمیٹی بنانے کے بعد کوئی صاحب صدر بن گئے، کوئی جنرل سیکریٹری اور کوئی سیکریٹری اور مدرسہ شروع کر دیا، لیکن ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آج کا نصاب کیا ہونا چاہیے، آج کے کریکولم کی یعنی نصاب کی ضرورت کیا ہے اور اس میں کیسے لوگ ہونا چاہیے۔ علاقے میں کوئی صاحب ہیں، کوئی تجارت کرتے ہیں، کوئی صاحب کچھ ہے ملازم ہیں کہیں، ان سب کو ملا کے بنا لیا۔ تو اس سلسلے میں بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں دیکھیے، اس طرح کے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنے بھی جو تنظیمیں ہیں اس وقت اس طرح کے لوگوں کو بار بار متوجہ کیا جا رہا ہے، ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ اپنا نظام کو جو ہے منظم کریں، اس کو صحیح بنائیں، اپنے حساب کتاب کو صحیح کریں، اور اپنے جو معاملات ہیں، کمیٹی کے جو معاملات ہیں ان کو درست کریں، اور حکومت کی نظر میں جو بھی قوانین ہیں حکومت کے ہوتے ہیں ان پر پورا اترنے کی کوشش کریں، کوئی کام ایسا نہ کریں جو غلط ہے، اور بچوں کا جو ہے مستقبل تاریک نہ کریں۔ ان کو توجہ تمام دلائی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ دارالعلوم کا اور ندوے کا بھی ایک پروگرام پہلے بھی ہوا تھا، اور باقاعدہ اس کے لیے ایک تنظیم بنائی گئی ہے مدارس اسلامیہ کی کہ وہ اس سے وابستہ ہوں، اور اگر انہیں سمجھ میں نہیں آتا تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح کی کوششیں بہرحال ہو رہی ہیں، اور مسلمان بھی اب چونکہ اس سلسلے میں کافی جاگ رہے ہیں، اور ان کو بھی توجہ ہے اس طرف اپنے بچوں کی طرف کہ ہمارے بچے مستقبل میں تعلیم یافتہ ہوں، کامیاب بنیں، اور انہیں دنیاوی لحاظ سے بھی ہر طرح کی ترقیات سے جو ہے ہمکنار ہوں۔ بہرحال آج کے مدرسوں میں مولانا کا جو کہنا ہے کہ تبدیلی کی ضرورت ہے، ان کو صحت مند ماحول میں کھولا جائے، ان کو صاف اور ستھرے ماحول میں کھولا جائے، ان مدرسے کے جو منتظمین ہیں وہ جدید نظام کی طرف آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ مدرسوں کو ہر جگہ ایسی جگہوں پر جہاں وسائل نہیں ہیں وہاں جو اسکول ہیں، پرائمری اسکول ہیں سرکار کے، ان سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک آخری سوال اور معلوم کرنا چاہوں گا، دہلی میں جو آپ کا مدرسہ ہے اس مدرسے میں آج کے وقت میں آپ نے کیا کیا نصاب رائج کر رکھا ہے، کورس کیا ہے آپ کے مدرسے کا، اور آپ کے مدرسے میں بچے کس عمر تک اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے پھر آگے جاتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے یہاں نظام تعلیم جو ہے، جو مکتب کے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے جہاں دینیات ہے وہاں ان کے لیے پرائمری کا نظم ہے، اور ہمارے یہاں یہ بھی نظم ہے کہ بچوں کو اگر حافظ ہو گئے ہیں تو ان کو 10ویں اور 12ویں جو ہے ہم 4 سال میں کرا دیتے ہیں، ان کو 4 سال میں 10ویں اور 12ویں کرائی جاتی ہے، اور پھر ان کو نیٹ وغیرہ کے لیے، اس کے لیے میڈیکل کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے تیار کرایا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بھی اس طرح کے بچے ہیں تو وہ ہمارے ادارے سے وابستہ ہو کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ خود ہمارا جو ادارہ منڈولی ادارہ تحفظ القرآن کے نام سے ہے، وہاں اس وقت جو ہے تقریباً 1.5 درجن کے لگ بھگ بچے ہیں جو حافظ قرآن ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ 10ویں اور 12ویں کی تیاری کر رہے ہیں۔ 4 سال کے اندر ان کو یہ کلاسیں کرا دی جائیں گی، ہر بچے کے لیے لازم ہے، اور پھر ان کے لیے میدان کھلا ہے، وہ ہندوستان میں کہیں بھی جا کر بھی کوئی بھی اسکول میں اور کسی بھی کالج میں اور کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے مدارس کے بارے میں آج سماج میں گردش کر رہے ایسے سوالوں کے جوابات جو مولانا نے واضح طور پر ان کے جواب دیے۔ آپ کی سمجھ میں بہت سی چیزیں آ گئی ہوں گی، اور میں اس سلسلے میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ ہمارے بیچ ان غلط فہمیوں کو جامعۃ الابرار الاسلامیہ کے ڈائریکٹر جناب راشد خان صاحب تشریف لائے، اور انہوں نے آپ سے ان سوالات جو وضاحتیں ہیں ان کو صاف کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا شکریہ، اور آپ حضرات کا بھی شکریہ جنہوں نے اس کے لیے وقت دیا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔